बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़ुबैर ख़ान आपको अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ट्रुथ में खुशामदीद कहता है। नादरीन, गुज़श्ता प्रोग्राम में यूक्रेन की तरफ से क्रीमिया पुल पर हमले और नुकसान का बतलाया था। ये भी बतलाया था कि ये पुल तकरीबन 12 मील लंबा है। इसके कुल 597 या 595 सतून हैं, जिसमें से जो 145 नंबर का सतून है, यूक्रेन की तरफ से हमला के नतीजा में ये 145 नंबर सतून जो है वो तबाह हुआ है। और ये जिस जगह थोड़ी बहुत तबाही हुई है, अब इसकी मरम्मत जारी है और शुनीद है कि इसमें काफ़ी वक्त लगेगा। ताज़ा तरीन जो इंकशाफात हैं उनके मुताबिक ये समंदर के ज़रिए पुल के नीचे आकर ड्रोन हमला किया गया, यानी नीचे से आप कह लें कि नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो बारूदी हमला किया गया है। और जो सड़क का हिस्सा था 145 नंबर सतून नीचे से तबाह होके, तो आप समझ सकते हैं कि वो कंक्रीट पोर्शन जो काफ़ी लंबा चौड़ा दिखाया जा रहा है मीडिया पे, तो वो टूट कर गिर के नीचे समंदर में चला गया। तो अब ज़ाहिर है उसकी मरम्मत पर काफ़ी अरसा लगेगा। जो तबाही हुई है इसको देख के जो रूस के सदर हैं, कल भी कहा था और अब मज़ीद जब तफसीलात सामने आई हैं तो रूस के सदर जो हैं वो इस वक्त सख्त गुस्से में हैं। और उनका गुस्सा बजा भी लगता है कि ये पुल रूसी इलाके में है और ज़ाहिर है कि जो समंदर का इलाका है या जिसके ऊपर ये बनाया गया है, वहाँ की पेट्रोलिंग भी नेवी जो करती होगी, तो बाकायदा कोई समंदर की तह में जैसे कोई आबदोज़ होती है उसके ज़रिए कोई ड्रोन लाया गया है और फिर उसको मखसूस जगह पे ला के चलाया गया है। यह सारा ये जो ऑपरेशन है ये कितनी खुफिया तरीके से किया गया है और रशियन फोर्सेस या उनकी एजेंसीज़ को इसका इल्म नहीं हो सका। तो ये सारी चीज़ें बहरहाल रूस के सदर को तैश दिलाने के लिए काफ़ी हैं। अब और तो कुछ कर नहीं सकते, तो उन्होंने फिर सोमवार यानी कल शाम को जो गुज़री है उसमें जो मुआहदा था कि यूक्रेन अपना गला कर सकता है, उस माहदे की तोसी करने से उन्होंने इनकार कर दिया। और अब इसका जो इनकार हुआ है इसका यूरोप पे भी बहुत असर होगा और चंद दिनों में महसूस होना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे ग़िज़ाई अजनास जो हैं उनकी कीमत ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। बहरहाल इसका अफ्रीका पे भी असर होगा और सारी दुनिया पे भी असर तो होता है। उन्होंने अपना गुस्सा निकालने के लिए कल ही रात को, यानी पिछले टाइम रात को किसी वक्त, जो यूक्रेन का पोर्ट सिटी है ओडिशा, या आप नक्शे में भी देख रहे हैं, यहाँ पर सख्त किस्म की जो है फ़ज़ाई बमबारी भी की है, मिज़ाइलों और रॉकेटों से भी हमले किए हैं। इसी तरह उन्होंने सप्रोसिशिया जो शहर है उस पे भी मिज़ाइलों से और फ़ज़ा के ज़रिए बहुत शदीद हमला किया है। इसके अलावा आपको मैं ये एक नक्शा दिखा रहा हूँ, इस पे आप एक जगह देख सकते हैं पाई आंसक। ये ऊपर जो मशरिक शुमाल में बनता है पाई आंसक, ये जो इलाका है इसमें रूस ने अपनी 1 लाख ताज़ा दम फ़ौज पहुँचा दी है। और अब शुनीद है कि रूस शुमाल मशरक़ यानी इस इलाके की तरफ से यूक्रेन पर एक बड़ा हमला जो है वो करना चाहता है और यूक्रेन को सबक सिखाना चाहता है। तो देखते हैं कि इस दफ़ा यूक्रेन को सबक सिखाते हैं या नहीं, या जैसे पिछली दफ़ा फरवरी में आए तो बड़े बड़े इरादे लेके थे रूसी अफवाज और रूसी सदर साहब, लेकिन उनका कुछ बस चल नहीं सका था। इसी तरह जो वागनर ग्रुप है उसके दस्ते जो है ये बेलारूस पहुंचा दिए गए हैं। ये आप उनके नक्शे में भी देख रहे हैं तस्वीर, 2 बेसेस कि जहां पे वो सेटल हो गए हैं। और गैर मुसद्दका, मैं दोबारा कहता हूं कि गैर मुसद्दका इतलात हैं कि वागनर ग्रुप को इस दफ़ा बेलारूस से हमला करने का टास्क दिया गया है। और ये जो नक्शे में आप सवाल की कॉरिडोर या गैप देख रहे हैं, उनको ये टास्क दिया गया है कि वो इस कॉरिडोर पर कब्ज़ा कर लें
اور اگر واگنر گروپ سوال کی کوریڈور پر قبضہ کر لیتا ہے تو جو بالٹک سٹیٹس ہیں، جو 3 لتھوانیا، لیٹویا اور اسٹونیا، ان کا پھر یورپ کے ساتھ جو مین لینڈ ہے، جو زمینی راستہ ہے، وہ منقطع ہو جائے گا۔ ایسے اقدامات ہوتے نظر آ رہے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ یہ جو دنیا میں بڑی سپر پاورز ہیں جیسے امریکہ، ناٹو، یورپین ممالک ہیں، روس ہے، چین تو خاموشی سے ابھی تک دیکھ ہی رہا ہے۔ بہرحال یہ جو سپر پاورز ہیں جن کے پاس جنگی ساز و سامان بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، یہ کچھ ایسے اقدامات اور سرگرمیاں کر رہے ہیں کہ اس کی انڈیکیٹرز ہیں، اشارے مل رہے ہیں کہ آنے والے جو دن ہیں یا مہینے یورپ پہ خصوصاً اور پوری دنیا میں عموماً ایک برا وقت آنے والا ہے، کیونکہ کسی طرح بھی امن کی کوئی بات نہیں ہو رہی اور سب جو ہے وہ اپنا زور لگا کے اپنی جو ہے وہ طاقت بنوانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب آگے چل کے کیا بنتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی کی مانتی تو ہے نہیں، پچھلے 75 سال سے اپنی ہی منمانیاں کرتی آ رہی ہے اور اب بھی وہ اپنی منمانیاں کر رہی ہے۔ اب یہ جو طالبان ہیں، چاہے آپ ان کو افغان طالبان کہیں یا پاکستانی طالبان کہیں، ان طالبان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ہی جنا، میں تو جنا بھی کہتا ہوں، پھر پالا پوسا اور پروان چڑھایا، اور اب یہی طالبان چاہے وہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان میں، یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو پاکستان کا تیا پانچا کرنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ اب اس کے جواب میں جو اسٹیبلشمنٹ جس کا یہ فرض بنتا ہے ایکسٹرنل اور انٹرنل سیکیورٹی، وہ بجائے اس طرف توجہ دینے کے اپنے تکبر، گھمنڈ اور غرور میں نا روزانہ غرا دیتی ہے اور گیدڑ بھبکیاں دے دیتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اور لگتا ہے کہ اب تحریک طالبان پاکستان اور افغان طالبان نے مل کر یہ ایکا کر لیا ہے کہ وہ اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو ناکوں چنے چبوا کے ہی چھوڑیں گے۔ اب پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں تو اپنی جگہ جاری ہیں، اس کے علاوہ اب طالبان نے ایک اور جو پالیسی شروع کر دی ہے کہ سینٹرل جو ایشیا ہے اس میں بھی پاکستان کو تنہا کرنے کا جو ہے نا وہ منصوبہ اس پہ طالبان عمل کر رہے ہیں۔ ایک یہاں پہ منصوبہ بنا تھا، اس کو پاک AFUZ، پاکستان، افغانستان اور ازبکستان جو ہے، ان کے جو نام ہے، ان کے جو شروع کے حروف ہیں لے کے نا، تو یہ ایک کوریڈور بنانے کا انہوں نے منصوبہ بنایا تھا، اور پروگرام یہ تھا کہ یہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں ان سب کو کراچی تک ریل اور روڈ جو ہے اس کا لنک دے دیا جائے گا، اور پھر یہ ساری دنیا میں جو ہے وہ اپنی چیزیں جو ہے برآمد کر سکیں گے۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ازبکستان جو ہے اس کو یہ گھبراہٹ ہے کہ پاکستان اور طالبان میں یہ جو افغانستان ہے، چاہے وہ تحریک طالبان پاکستان کی مدد سے کرائیں یا از خود کریں، ان میں تو روز دن کوئی نہ کوئی ٹھنی رہتی ہے اور یہاں پہ تو ہر وقت ڈسٹربنس ہی رہتی ہے۔ تو انہوں نے کافی غور و خوض کے بعد اب یہ ایک انکشاف کیا ہے کہ وہ ہچکچا رہے ہیں اب اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے۔ تو اب غور سے آپ دیکھ لیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی من مانیاں کرتی ہے، تو انہی کی یہ پالیسی ہیں جس کی وجہ سے اس خطے میں جو ہے وہ امن قائم نہیں ہو رہا۔ کبھی وہ طالبان کو پالتے پوستے ہیں، کبھی ان کو دھمکیاں دیتے ہیں، اور کچھ تو تجزیہ نگار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو اس وقت حالات چل رہے ہیں غالباً وہ قوم کو چکر دے رہے ہیں تاکہ ان کا سیاستدانوں کی طرف سے توجہ ہٹ جائے اور ملک میں سیکیورٹی کا سوال پیدا کر کے یا دہشت گردی کا سوال پیدا کر کے کہ جی یہاں تو خطرات ہیں تو ضرورت نہیں ہے الیکشن کرانے کی،
تاکہ جو اسٹیبلشمنٹ 75 سال سے یہاں حکومت کر رہی ہے وہ مزید اپنی من مانیاں کرتی رہے اور حکومت چلتی رہے۔ بہرحال یہ ایک تجزیہ ہے۔ تو اب جب ازبکستان کی طرف سے یہ خطرے کی نشاندہی کی گئی تو فوری طور پر پھر ایک اس کا نا الٹرنیٹ کوریڈور بھی پلاننگ میں تھا، اس کو کہتے ہیں نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ کوریڈور۔ یہ روس، انڈیا اور ایران نے بیسیکلی بنایا تھا۔ تو اب اس پہ وہ یہ غور کر رہے ہیں کہ ایران اور آذربائیجان کی جو سرحد ہے وہاں پہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے جس کو اگر ڈیولپ کر دیا جائے تو پھر آذربائیجان اور ایران میں جو ہے وہ ریلوے لنک بن جاتا ہے۔ تو اس میں پھر روس کے پاس تو آلریڈی ریل لنک اور آذربائیجان کے پاس موجود ہے، پھر آذربائیجان سے ایران اور ایران سے پھر آگے انڈیا جو ریل لنک ہے وہ بن جائے گا۔ یہ جو آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ ایک نا سرکل سا بنتا ہے، تو اس کو اب انہوں نے ایک انٹرنیشنل جو ہے نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ یا ٹرانسپورٹیشن کوریڈور کا نام دیا ہے۔ وہ جو اوریجنلی پاک AFUZ جو ایک منصوبہ بن رہا تھا کہ جی آپ کراچی کی پورٹ کی سہولت دیں گے سینٹرل ایشین ریپبلکس کو، اب وہ سارا وزن یہ پاکستان اور افغانستان میں یہ جو ٹینشنیں پیدا ہوتی رہتی ہیں اور اب پھر جو ٹینشن چل رہی ہے تو ازبکستان نے پھر یہ پلٹی کھائی ہے، آپ کہہ لیں کلا بازی کھائی ہے، اور آذربائیجان کو کہا ہے کہ آپ اس پہ غور کریں، کیونکہ یہ جو پھر نیشنل جو نارتھ ساؤتھ کی ٹرانسپورٹیشن کوریڈور ہے اگر یہ مکمل ہو جاتی ہے تو اس میں پھر کراچی کی بندرگاہ کی بجائے جو ایران کی بندرگاہ ہے چابہار وہ استعمال ہوگی۔ تو اس ساری چیز کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہے اور پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں ہونے دیا جا رہا اور خطے کے جو حالات ہیں اس کا کوئی گہرائی میں تجزیہ ہی نہیں کرتے، بس امریکہ یا انکل سام کی گود میں بیٹھنا ہے، ان سے ڈالر لینے ہیں، قرض لینا ہے، مدد لینا ہے، باقی دنیا میں جو مرضی تبدیلیاں ہوتی رہیں اس بارے میں جو ہے نا وہ کوئی بھی نہیں سوچ رہا۔ اور اگر کوئی سیاستدان سوچتا ہے جیسے یہ عمران خان صاحب نے کوئی ہمت کی تھی کہ خطے کی جو سیاست ہے یا خطے کے جو حالات ہیں اس کے مطابق پاکستان کو اپنی پالیسی بنانی چاہیے، تو ان کا جو اسٹیبلشمنٹ نے اشر کیا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ اب جیسے بات کی تھی کہ دہشت گردی کی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں اور اسی طرح جو سیاسی تجزیہ نگار وہ کہتے ہیں جی یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے شروع کروائی ہیں، بیرون ملک جو ہے وہ حالات جیسے ہو رہے ہیں وہ بھی تھوڑا سا آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کے باوجود یہ باز تو آ نہیں رہا۔ بیرون ملک آپ دیکھیں انہوں نے پہلے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ایک مل کے استحکام پارٹی، ابھی وہ بنی نہیں تھی کہ خود ہی عدم استحکام کا شکار ہو گئی۔ چند دن پہلے انہوں نے ایک اور گیسی غبارہ لیا اور اس میں اچھی طرح گیس بھری اور پرویز خٹک صاحب کے ہاتھ میں وہ رسی تپا دی۔ آپ دیکھتے ہیں نا یہ جو غبارے جو ہیں یہ ان کے ساتھ لوگ بھی دو چار بیٹھے ہوتے ہیں وہ فضا میں پھرتے رہتے ہیں، تو اس کو نام دے دیا تحریک انصاف پارلیمنٹرین پارٹی، اور ساتھ اعلان بھی کروا دیا جی ہمارے ساتھ KPK میں 57 کے قریب ہم MNA اور MP شامل ہیں۔ پرویز خٹک صاحب جناب گیسی غبارے پہ خوب پھول کے اوپر گئے اور وہاں پہ ساتھ جو بھی تھے کسی نے لگتا ہے تیز نوک والا کو آلہ رکھا تھا تو ایسا اس کو چبویا غبارے کو، ساری گیس جو ہے وہ نکل گئی اور وہ دڑان سے یہ پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین کا غبارہ آج دوپہر کو دڑام سے پھر نیچے گر گیا ہے۔ تو اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کی کر کیا رہی ہے، دہشت گردی پھیلا رکھی ہے، بیرون ملک جو ہمسایہ ملک ہیں ہمسایہ ریاستیں ہیں وہ علیحدہ ناراض ہو رہی ہیں، اندر آپ ایک دن کوئی کام کرتے ہیں دوسرا دن کوئی کام کرتے ہیں، سارے آپ کے جو منصوبے ناکام ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود باز تو آ نہیں رہے۔ لگ ایسا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی مت ماری گئی ہے، قوم کی تو مت 75 سالہ ظلم و ستم سے پہلے ہی ماری جا چکی تھی، اور اب یہ جو حکومت کا رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کی بھی مت ماری جا چکی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا دیں قوم کی بھی مت ماری گئی، اسٹیبلشمنٹ کی بھی مت ماری گئی، تو پھر اس ملک اور قوم کا کون ہے حافظ؟ اللہ ہی حافظ ہے، اور تو کچھ بھی نہیں۔